आमोख्ता की सनद हासिल कर सकूं, कुछ मारूज़ात पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व ताला मुझे आये करीमा की जो मैंने तिलावत की है उसके सिलसिले में मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, चूँकि निकाह और शादी खाना आबादी की खुशी में इस महफिल का इनेकाद किया गया है, आप अंदाज़ा फरमाएं आपके सामने मैंने उस आया करीमा की तिलावत की है, सूरह निसा की पहली आया करीमा, जो आम तौर पर खुतबा निकाह में निकाह पढ़ाने वाला काजी उसकी तिलावत करता है, और उसके साथ मज़ीद 2 आयतें हमारे यहाँ तिलावत की जाती है, और उसका आगाज़ भी इस तरह होता है, एक आया करीमा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, और उसके बाद फिर आगे और तीसरी आया करीमा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और फिर उसके आगे आप अंदाज़ा फरमाएं कि खुतबा निकाह हो रहा है, निकाह का खुतबा पढ़ा जा रहा है। हालांकि एक अक्ल इंसान से ये कहती हुई नज़र आती है कि निकाह के फ़ज़ाइल पर कोई आयत पढ़ी जाती, ऐसा तो नहीं कि कुरान मुक़द्दस में अहकामात निकाह मौजूद नहीं है, बिल्कुल मौजूद है। ये भी आयत करीमा तो पढ़ी जा सकती थी, अल्लाहु अकबर, आयत करीमा ये भी पढ़ी जा सकती थी कि ए ईमान वालों, तुम्हें पसंद आए जो औरतें उनसे निकाह करो, फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा। ये आया करीमा भी तिलावत हो सकती थी, और दीगर अहकामात जो है सूरह मोमिनून के अंदर या इसी तरीके से सूरह नूर के अंदर जिस तरीके से अहकामात मजीद मौजूद है, वो सारी आया करीमा का जो है वो विर्द किया जा सकता था, पढ़ी जा सकती थी, इंतखाब किया जा सकता था। लेकिन आम तौर पर खुतबा निकाह के अंदर वो आयतें नहीं पढ़ी जाती, बल्कि ये आयतें 3 आयतें आम तौर पे पढ़ी जाती है, और जिसका आगाज होता है, एक आया करीमा कह रही है ऐ लोगो अल्लाह से डरो, दूसरी आया करीमा कह रही है ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, तीसरी आया करीमा कह रही है ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। ज्यादातर खुतबा निकाह में यही 3 आयतें पढ़ी जाती है, गोया के इशारा मिल रहा है और भी आयतें करीमा पढ़ी जा सकती थी, और भी आयत की तिलावत की जा सकती थी, लेकिन आयतें 3 पढ़ी जा रही है। हालांकि कोई चौथी पढ़े तो कोई हुक्म नहीं, एक भी पढ़ दे तो भी कोई मामला नहीं, लेकिन पढ़ने वाले 3 ही पढ़ते हैं ज्यादातर। अल्लाह अकबर, क्या पता चल रहा है 3 आयतें पढ़ी जा रही है, तीनों का ताल्लुक डर से है, तीनों का ताल्लुक खौफ से है, तीनों का ताल्लुक खशियत रब्बानी से है। क्या पैगाम मिल रहा है? जिस तरीके से 3 आयतें पढ़ी जा रही है, इशारा मिल रहा है इंसान की जिंदगी के भी 3 दौर है, एक शादी से पहले का दौर, एक शादी करते वक्त का दौर, एक शादी के बाद का दौर। आयतें 3 पढ़ी जा रही है, इशारा दिया जा रहा है ऐ ईमान वालों, शादी से पहले भी डरते रहना, शादी के वक्त भी अल्लाह से डरते रहना, शादी के बाद भी अल्लाह से डरते रहना। अल्लाह अकबर, शादी से पहले तुम्हारे वजूद पर खशियत रब्बानी का पैरा हो, शादी करते वक्त भी खशियत रब्बानी का पैरा हो, शादी के बाद भी खशियत रब्बानी का पैरा हो। अल्लाह अकबर, आइए पहले एक बात आपसे अर्ज करूं, ये खशियत क्या है, अल्लाह का खौफ क्या है? एक बात अच्छी तरह याद रखें, दुनिया के अंदर लोग जो जराइम करते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ मौजूद नहीं, दिलों के अंदर खशियत मौजूद नहीं। अगर आज जुओं के अड्डों को कोई आबाद कर रहा है, अल्लाह की खशियत से दिल खाली हो चुका है, अगर कोई शराब के अड्डों को आबाद कर रहा है, अल्लाह की खशियत से दिल खाली हो चुका है, अगर आज अल्लाह अकबर कोई सूद के धंधे करके अपने लिए जहन्नम का सामान कर रहा है, अल्लाह की खशियत से दिल खाली हो चुका है। याद रखना, सारे जराइम की जड़ ये है अल्लाह की खशियत का दिल में न होना। और एक बात आपको बता दूं, अल्लाह अकबर, हमारे यहाँ आलिम उसको नहीं कहते जो किसी बहुत बड़े मदरसे की सनद लेकर आए, बल्कि हमारे यहाँ आलिम उसको कहते हैं जो
زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ لوگ پڑھے لکھے تو ہیں لیکن عالم نہیں ہیں، اس لیے کہ عالم ہوتے تو اللہ کی خشیت دل میں موجود ہوتی، اور جب اللہ کی خشیت دل میں موجود ہوتی تو خدا کے محبوب کی بے ادبی کرتے نظر نہ آتے، خدا کے محبوب کی توہین کرتے نظر نہ آتے۔ پتہ چلا ہر جرم کی وجہ اللہ کا خوف نہ ہونا، اللہ کی خشیت نہ ہونا، دلوں سے خوف خدا کا نکل جانا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگ پڑھ لکھ کر کے بم کیوں برساتے ہیں اللہ کے بندوں پر؟ اس لیے کہ اللہ کا خوف دل میں موجود نہیں ہے۔ ڈاکٹر بن کر کے کڈنی کیوں چراتے ہیں؟ دل میں اللہ کا خوف موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سامان میں ملاوٹ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دل میں اللہ کا خوف موجود نہیں ہے۔ پتہ چلا جس دل میں خشیت ربانی بس جاتی ہے، جس دل میں اللہ کا خوف بس جاتا ہے، پھر وہ بندہ فرشتوں سے آگے نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اسی لیے تو میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کے خوف سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے خوف سے روتا ہے اور اس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل جاتا ہے، اللہ اس کے سر پر، اللہ رب العزت اس کے وجود پر، اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ پتہ چلا اللہ کا خوف ضروری ہے سدھرنے کے لیے، سدھارنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھیے اور اپنی قوم کو ڈرائیے۔ اللہ اکبر، جو بھی نبی تشریف لائے وہ ڈرانے کے لیے آئے، وہ خشیت ربانی کا زیور دینے کے لیے آئے۔ اب سنو تو گویا کہ خطبے میں پڑھا جا رہا ہے اللہ اکبر کا شادی سے پہلے بھی اللہ سے ڈرنا، شادی کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرنا، شادی کے بعد بھی اللہ سے ڈرنا۔ اب کیا پتا چلا شادی سے پہلے ڈرنے کا مطلب کیا؟ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ بالغ ہو جائے یا کوئی بچی بالغ ہو جائے اور اس کے بعد اللہ اکبر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے، اب ہوتا کیا ہے، جوانی لاابالی ہوتی ہے، جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوانی کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہوتا، جوانی کے اندر جذباتیت ہوتی ہے، جوانی کے اندر بہا ہوتا ہے، جوانی کے اندر اللہ اکبر چلبلا پن ہوتا ہے، جوانی کے اندر آنے والے حالات پر جو ہے وہ نظر نہیں ہوتی، سوچ میں گہرائی نہیں ہوتی، سوچ میں گہرائی نہیں ہوتی۔ انسان نتیجے سے بے خبر ہو کر کے اپنی ساری خواہشات کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے شادی سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ مطلب کیا؟ آج کل حالات کیا ہیں؟ فلمیں دیکھنے کی وجہ سے، سیریل دیکھنے کی وجہ سے، گندی فلمیں دیکھنے کی وجہ سے، انٹرنیٹ کے جنگلات کے اندر اللہ اکبر، اللہ اکبر، انٹرنیٹ کے جنگلات کے اندر گم ہونے کی وجہ سے آج 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں شادی سے پہلے اپنا سارا سرمایہ لٹا بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ سب کچھ کر کے اپنی حیا، اپنی غیرت، اللہ اکبر، اور وہ سب کچھ اپنا سرمایہ کھو دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد ان کو وہ لذت نہیں ملتی، شادی کے بعد ان کو وہ زندگی نہیں ملتی، شادی کے بعد ان کو وہ خوشی نہیں ملتی۔ مطلب کیا؟ فلموں نے، سیریلوں نے، ناولوں نے، گندی فلموں نے، انٹرنیٹ کے جنگلات نے لوگوں کو اتنی آوارگی کی راہ پہ ڈال دیا۔ چھوٹی عمر میں لڑکے اور لڑکیاں، سب نہیں بلکہ کچھ کی بات کر رہا ہوں، لیکن چونکہ بات ہوتی ہے تو پھر بات کے طور پر ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میری قوم بگڑ گئی، واللہ ہرگز نہیں، آج بھی میری قوم دوسری قوم سے بہت زیادہ بہتر ہے، لیکن چونکہ ہم آئے ہیں اصلاح کے لیے تو دل کی بات اگر دلبر سے نہ کہیں گے تو کس سے کہیں گے؟ دل کی بات اگر دلدار سے نہ کہیں گے تو کس سے کہیں گے؟ اجنبیوں میں تھوڑی دل کی بات کہی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں کبھی زنا، کبھی بدکاری کے اندر ڈوب جاتے ہیں۔ شادی سے پہلے سب کچھ لٹا دیا جاتا
بدکاری سے مراد آپ سمجھ جائیں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد پھر جب دوسرے عنوان پر بدکاری کہوں گا تو اس کا مجھ سے مراد میری یہ ہوگی کہ مرد کا مرد کے ساتھ غلط کام کرنا اور عورت کا عورت کے ساتھ غلط کام کرنا. لیکن آج میں آپ کو بتاؤں, اللہ اکبر, زنا جیسی بدی کے قریب آج مسلم لڑکے اور لڑکیاں جا رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو فیشن کا نام دیا گیا ہے, اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. سن لو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب نبی ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ بدکاری کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو 6 مصیبتوں میں گرفتار فرما دیتا ہے, ان کو 6 مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے. نمبر 1, 3 مصیبتیں دنیا کی ہے, 3 مصیبتیں آخرت کی ہے. 2 منٹ کی لذت کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والے میرے نوجوان ذرا دل کے کانوں سے سن لے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے اس کے چہرے کی رونق ختم کی جاتی ہے, اس کے چہرے کا نور ختم کیا جاتا ہے. آج پوچھنا چاہتا ہوں, کل کا ہمارا 50 سال پہلے کا جوان 18 سال کی عمر میں اس کا چہرہ دیکھو تو کھلتے ہوئے گلاب کی طرح لگتا تھا. اس کے رخسار ایسا لگتا تھا جیسے کسی جھیل میں ابھی کسی لالا نے مسکرایا ہو. اس کے ہونٹوں کو دیکھ کر لالے یمن کی سرخی یاد آتی تھی, اس کی آنکھوں کو دیکھ کر اللہ اکبر نرگس کے پھول یاد آتے تھے, اس کے چلنے کو دیکھ کر ہرن کا چوکڑی بھرنا یاد آتا تھا. کیا ہو گیا, بلا ہو زنا اور بدکاری کا آج یہ سونی سونی آنکھیں, یہ اللہ اکبر, یہ عجیب سے اللہ اللہ الجھے ہوئے بال اور یہ بے رونق چہرے, ایسا لگتا ہے جیسے کسی وحشت میں مبتلا ہے, جیسے کسی قبر سے مردے کو نکال کے لایا گیا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, آج سب سے زیادہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اگر کسی چیز پہ خرچ کر رہے ہیں تو کاسمیٹک آئٹم پر خرچ کر رہے ہیں, بہت زیادہ حسن پہ خرچ ہو رہا ہے, بہت زیادہ بیوٹی پہ خرچ ہو رہا ہے. لیکن پوچھنا چاہتا ہوں, سن لو, اگر زنا کرتے رہو گے تو کروڑوں روپیوں کا میک اپ بھی تمہیں وہ حسن نہیں دے سکتا. پاک دامن بن کے چلے جاؤ, خدا تمہارے چہرے کو جگمگاتا رہے. زمین کے اوپر بھی چہرہ جگمگائے گا, جنازے میں بھی چہرہ جگمگائے گا, قبر میں بھی چہرہ جگمگائے گا, اور میدان محشر میں وضو کی برکتوں سے چہرہ 14ویں رات کی طرح جگمگاتا رہے. خوبصورت بننے کا خواب دیکھنے والوں, اچھے صابن خوبصورت نہیں بناتے, اچھے کریم خوبصورت نہیں بناتے, قیمتی اور مہنگے فیس واش خوبصورت نہیں بناتے, بلکہ فیس واش کتنا بھی استعمال کرو کچھ نہیں ہوگا. نگاہوں کے اندر حیا پیدا کرو, اس طرح سے جیسے قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ, اے میرے محبوب مومنوں سے فرما دے کہ وہ نگاہوں کو نیچی رکھیں, اپنی نگاہوں پر حیا کا پیرا بٹھا کے دے, اللہ تیری آنکھوں میں بھی چمک دے گا, تیرے چہرے پر بھی چمک عطا فرمائے گا. تو زنا کی وجہ سے چہرے کی چمک جاتی ہے, چہرے کا نور جاتا ہے, چہرے کی چمک اڑ جاتی ہے, چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد جو دوسری چیز ختم ہوتی ہے, اللہ کے رسول غیب کا نبی سچے سچے صادق و مصدوق فرماتے ہیں اللہ اس کی رزق میں کٹوتی کر دیتا ہے, اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے. آج دولت کے لیے سعودی تک جانے والوں, دولت کے لیے دلی اور کلکتہ تک کا سفر کرنے والوں, دولت کے لیے دبئی تک کا سفر کرنے والوں, اپنے وطن کو چھوڑ کر دولت کے لیے مارے مارے پھرنے والوں, اگر زنا سے تمہارا رشتہ قائم ہے تو غیب دا نبی قاسم نعمت فرما رہے ہیں کہ جس نے زنا کیا اللہ اس کی روزی میں تنگی پیدا کرتا, روزی تنگ ہوگی, روزی میں تنگی ہوگی. اور تیسری چیز میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی عمر کو بھی شارٹ کر دیتا ہے, مختصر کر دیتا ہے. چہرے کی رونق گئی, رزق سے برکت گئی, عمر کم ہو گئی. اور آخرت میں جو 3 اس پر مصیبتیں ہیں, نمبر 1
اللہ اس کا حساب سختی سے لے گا، اللہ اس کے ساتھ کلام نہیں فرمائے گا، اور وہ دائمی طور پر عذاب کے اندر مبتلا رہے گا۔ دائمی سے مراد بہت دیر تک، بہت لمبی مدت تک، بہت دیر تک وہ عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور عذاب بھی کیسا؟ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو سب کا حال برا ہوگا، لیکن وہ زانی، وہ بدی اور بدکاری کرنے والے جب جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو ان کے ہاتھوں میں آگ کی زنجیریں ہوگی، آگ کی زنجیر۔ اگر کوئی پولیس والا جیل کی کڑیاں پہنا دے جو لوہے کی ہو تو کتنی شرمندگی ہوتی ہے، لوگ منہ چھپا لیتے ہیں، لوگ سر نہیں اٹھاتے۔ نادان جیلوں کی زنجیروں سے اتنا شرماتا ہے، جہنم کی آگ کی بنی ہوئی زنجیریں ہوگی۔ آج کسی ہیرو اور اداکار کی نقل کرتے ہوئے، اور اگر میری بہنیں بھی اس بلا میں مبتلا ہیں، یقیناً وہ ایسی تو نہیں ہیں، لیکن ان سے بھی اللہ اکبر دل سے فریاد کرتے ہوئے پوچھنا چاہتا ہوں، اے میری بہن، تو صنف نازک کہلاتی ہے، اگر تجھے اگربتی کا چٹکا لگ جائے تو تو بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہے۔ پیاز کے چھلکے، اللہ اکبر، پیاز کے چھلکے کاٹتے ہوئے یا پیاز کاٹتے ہوئے اگر تیری انگلی چھری سے کٹ جائے تو تو کتنا چیخ پڑتی ہے۔ اے میری نادان بہن، تو نے کسی فلم کی اداکارہ کو، سیریل کی اداکارہ کو اپنے لیے آئیڈیل بنا کر اگر تو نے بھی کسی سے آنکھیں لڑا لی ہے، تو نے بھی کسی سے رابطہ استوار کر لیا ہے، تو بھی معاذ اللہ حیا کے پردے سے نکل کر بے پردگی کی طرف جا رہی ہے، تو کان کھول کر کے سن لو، اللہ اکبر، ہاتھوں میں آگ کی زنجیریں ہوگی۔ اگر یہ کوئی مقرر کہتا تو شاید ہم اس پر مبالغہ کا الزام لگاتے تھے، کسی جلسے کا ناظم کہتا تو ہم اس کا مذاق اڑا لیتے، اگر یہ کوئی سیاسی لیڈر محض کہتا تو ہم کہتے کہ یہ ڈرا رہا ہے، لیکن یہ وہ فرما رہا ہے جو اپنی طبیعت اور اپنی مرضی سے کبھی کلام کرتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، زبان ان کی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہے۔ اللہ اکبر، جس نے اپنی طبیعت سے کبھی کچھ کہا ہی نہیں، میرے آقا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ مسلمانوں تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اے میری قوم کے جوانوں، اپنے نازک سے وجود پر تمہیں رحم نہیں آتا؟ او نادان، دوسروں سے نفرت کرتے کرتے کیا تمہیں اپنے جسم سے بھی محبت نہ رہی؟ مئی کی گرمی کی تپش برداشت نہیں کر سکتے؟ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کے بنی ہوئی زنجیریں جب زنا کی وجہ سے ہاتھ میں ڈالی جائے گی، اس وقت تمہارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد میرے آقا غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بدکاری کرنے والے لڑکے اور لڑکیوں کے پیروں کے اندر اللہ اکبر جہنم کی آگ کی بنی ہوئی زنجیریں پیروں میں ڈال دی جائے گی۔ اسی پر بس نہیں، آگ کا بنا ہوا کرتا، آگ کا بنا ہوا لباس ان بدکاری کرنے والوں کو پہنایا جائے گا۔ اللہ کے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس کرتے کا حال یہ ہے جو جہنم کی آگ سے بنا ہوا کرتا ہے، اگر وہ کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ جل کر کے سرمے میں تبدیل ہو جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا پہاڑوں سے زیادہ طاقت آ گئی اپنے جسم میں؟ کیا پہاڑوں سے زیادہ قوت آ گئی اپنے جسم میں؟ اللہ کے بندو، ایک دن اللہ کی عدالت ہے۔ فلم کی ہیرو کی طرح زندگی گزار کر، فلم کی اداکارہ کی طرح لڑکیاں زندگی گزار کر اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو، اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ نکاح سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ اکبر، یہ حال ہوگا۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ میرے اور آپ کی آقا غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کا حال یہ ہوگا، اس کی کیفیت یہ ہوگی، جنہوں نے زنا کیا ہوگا کہ اللہ اکبر ان کی شرمگاہوں پر آگ بھری جائے گی۔ اللہ اکبر، ان کی آنکھوں میں آگ
کی سلاخیں ڈالی جائے گی. ذرا سوچو تو صحیح. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, اگر آنکھ میں تنکا چلا جائے آنکھ رو پڑتی ہے. آنکھ میں پیاس کی اگر اللہ اکبر وہ ننھے ننھے سے باریک باریک ذرات پیاس کاٹتے وقت چلے جائے, آنکھ بے چین ہو جاتی ہے. آنکھ میں دھول چلی جائے, آنکھ لال لال ہو جاتی ہے, آنسو بہانے لگتی ہے. ہائے ہائے, زنا کرنے کے بدلے میں, بدکاری کرنے کے بدلے میں جب ان آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی, اس وقت انجام کیا ہوگا, اس وقت کے حالات کیا ہوں گے. مگر یاد رکھنا, بڑی معذرت کے ساتھ, کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ. تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا, اور جب اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو اس عذاب کو کوئی نہیں ٹال سکتا. فاروق اعظم نے اس آیہ کریمہ کو سن کر گر پڑے, بے ہوش ہو گئے. 3 مہینے تک بخار اور بیماری کی کیفیت میں مبتلا رہے. جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی, ان کی خشیت اور خوف کا یہ عالم ہے. اور جس قوم کا حال یہ کہ وہ فجر کی نماز بھی زندگی بھر کبھی نہیں پڑھتے, وہ یہ سوچ کر کے بیٹھے ہیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا. ہم تو رسول اللہ کے دیوانے, ہم حضور کے عاشق. میں کہتا ہوں اگر میں کچھ کہوں تو تمہاری نظر میں برا ہوتا ہوں, لیکن آؤ قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی حدیث لکھتے ہیں, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور پوری رات سوتا ہے, میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے, جھوٹا. حضور فرما رہے ہیں جو رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کر کے پوری رات سوئے, حضور فرماتے وہ جھوٹا ہے. جو صبح کو فجر میں بھی نہیں اٹھے اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا. عاشقوں کی تو پہچان یہ ہے, اپنے جیسے انسان سے پیار ہو جائے تو راتوں کو نیند نہیں آتی. ہمیں محبوب خدا سے کیسا عشق ہوا ہے کہ فجر میں اپنی نیند نہیں کھلتی. ٹرین پکڑنا ہے تو برابر نیند کھلے گی, پلین پکڑنا ہے تو برابر نیند کھلے گی, بچے کو اسکول اور ٹیوشن پہنچانا ہے برابر آنکھ کھلے گی, فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی. کتنا سادگی کے ساتھ بہانا ہے. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم چیٹنگ کریں. میں تو یہ نہیں کہتا کہ تم عاشق نہیں ہو, کیونکہ میں نے کسی کا دل چیر کر نہیں دے. سب سے بڑا مجرم اور بد عمل تو میں ہی ہوں, میں کسی پہ کیا انگلی اٹھا سکتا ہوں. لیکن اتنا ضرور کہوں گا, اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن کو دنیا میں جنت کی بشارتیں دی تھی, وہ عذاب کی آیتیں سن کر 3 مہینے تک بیمار ہیں, اور ہم عذاب کا ذکر سن کر کے ہنستے ہیں. مولانا ہم کو ڈرا رہے, مولانا ہم کو ڈرا رہے, کیا اللہ غفور الرحیم نہیں ہے؟ مولوی صاحب اتنا نہ ڈراؤ. یہاں مجھے امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ کا ایک جملہ بہت اچھا یاد آتا ہے. آپ فرماتے خدا کو کریم جان کر گناہ کرنے والے, خدا کو کریم جان کر گناہ کرنے والے خدا کو قادر جان کر زہر کیوں نہیں کھا لیتا. جیسے وہ کریم ہے تیرے گناہ پر تجھے جنت دے سکتا ہے, ویسے وہ قادر بھی تو ہے, زہر پر تجھے زندگی بھی دے سکتا ہے. لیکن تو نے خدا کو قادر جان کر کبھی زہر نہیں کھایا, اور خدا کو کریم جان کر تو گناہ کر رہا ہے. اس کا مطلب اس کی صفت رحیمی کا تو کتنا مذاق اڑا رہا ہے, اس کی صفت عفو کا تو کتنا مذاق اڑا رہا ہے. سن لو, اللہ کی محبت جس کے دل میں جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا, اس کے دل میں اللہ کا خوف اتنا زیادہ ہوگا. تو ڈر نہیں لگتا, وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے. اللہ کے رسول فرماتی آنکھوں کے اندر آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی. یہ کہتے تو زنا کرتا تھا. بعض تو ایسے بھی بدماش وہاں ہوں گے, حدیث پاک میں آتا ہے, کہیں گے مولا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. اللہ فرمائے گا اس کی زبان کو چپ کر. قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. زبان چپ کر دی جائے گی اور کلام کریں گے اس کے اعضاء. پھر ہاتھ کہے گا مولا میں نے تو حرام پکڑا تھا, پیر کہے گا مولا میں حرام
کی طرف چل کر گیا تھا. ران کہے گی میں نے زنا کیا تھا، آنکھ کہے گی میں نے پاپ کیا تھا. اللہ فرمائے گا فرشتے، دو فرشتے، ایک فرشتہ کہے گا میں نے لکھا تھا، میں نے سنا تھا. اللہ فرمائے گا بندے میں تیرا ہر گناہ جانتا تھا لیکن میں نے پردہ پوشی کی تھی. زمین کہے گی میں نے تو دیکھا تھا. اللہ فرمائے گا اس نے میری پردہ پوشیوں کے باوجود توبہ نہیں کی، اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. اس وقت ناکامیوں کا کیا حال ہوگا؟ اور قوموں کی طرح ہم نہیں ہیں. یہ تو زنا کی بات ہوئی. دوسری بدکاری جو قوم لوط کا عمل لوگ کرتے ہیں وہ تو اور اس سے برا ہے عذاب کے اعتبار سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی مرد کے ساتھ بدی کرتا ہے تو شیطان خدا کا غضب دیکھ کر وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. شیطان بھاگ جاتا ہے وہاں سے اللہ کے غضب کو دیکھ کر. اور فرشتے دیکھتے ہیں کہ ابھی آسمان زمین پہ گر پڑے گا اس گناہ کی وجہ سے. آسمان زمین پہ گر پڑے گا، آسمان کے کنارے لرزنے لگتے ہیں. قریب ہوتا ہے کہ آسمان زمین پہ گرے. فرشتے آسمان کے کنارے پکڑ کے قل ہو اللہ شریف کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ جب زمین کے اوپر کوئی مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ بدی کرے تو اس وقت اللہ کا عرش بھی کانپنے لگتا ہے. جانور بھی یہ کام نہیں کرتے سوائے سور اور خنزیر کے. اسی لیے فرمایا گیا جو اس فعل بد میں مبتلا ہوگا وہ کہیں بھی مرے گا، اس کی قبر سے اس کو نکال کے وہاں لے جا کر پھینک دیا جائے گا جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا. قرآن کہہ رہا ہے ڈرو، اللہ سے ڈرو. مطلب شادی سے پہلے ڈرو، پاک دامن رہو. لڑکے بھی رہے لڑکیاں بھی رہے. ایک روایت مجھے یاد آتی ہے، صاحب درۃ الناصحین لکھتے ہیں علامہ عثمان ابن حسن، جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرتا ہوں اختصار کے ساتھ. دیکھو جوانی دیوانی ہی ہوتی ہے لیکن اگر دونوں میں کوئی ایک اللہ سے ڈرے تو لڑکیاں بھی پھسل نہیں سکتی، لڑکے بھی پھسل نہیں سکتے. شادی سے پہلے پاک دامن رہو. ایک بات یہ بھی کہوں، جو شادی سے پہلے پاک دامن رہے گا اگر مرد ہے تو اللہ اس کو پاک دامن بیوی دے گا، اور عورت ہے تو اللہ اس کو شوہر بھی پاک دامن دے گا. اگر کچھ گڑبڑ ہو گئی تو توبہ کر لی تو بھی اللہ پاک دامن دے گا، اور توبہ نہیں کی ذمہ دار تم ہو، کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں اہل علم کے لیے البر لا یبلا والذنب لا ینسى والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. کہہ دیا گیا جو چاہے کر، جیسا کرے گا ویسا پائے. کسی کی تھالی جھوٹی کرے گا، کسی کا برتن جھوٹا کرے گا، تجھے بھی جھوٹا ہی برتن ملنا، جھوٹا برتن تجھے بھی ملنا ہے. یاد رکھنا، اس سے بڑھ کر کیا کہوں. لیکن سچی جو توبہ کر لے اللہ توبہ کا قبول کرنے والا. صاحب درۃ الناصحین لکھتے ہیں کیا دیکھو پہلے کی بیٹیاں کیسی ہوتی تھی، آج تو ذرا سی کسی کے حسن کی تعریف کر دیا ایسی بولی بھالی کہ سب کچھ لٹا بیٹھی الا ماشاءاللہ. علامہ عثمان ابن حسن لکھتے ہیں کہ حسن نام کا ایک جوان گھر والوں نے کہا بیٹے جاؤ بازار سے کچھ لے آؤ. بازار گئے، دیکھا خوبصورت سی لڑکی ہے. اس لڑکی کو دیکھا تو اس کی حسن کی تعریف کر دی. حسن کی تعریف کی. اس لڑکی نے کہا اے جوان اللہ سے ڈر. حسن کہتے ہیں میں اس کے حسن میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ اللہ سے ڈر یہ جملہ میرے دل پر کوئی اثر نہ کر سکا کیونکہ میں سمجھ بھی نہ سکا، اتنا ڈوب چکا تھا. دریائے حسن میں ایسا غوطہ زن تھا کہ مجھے خیال ہی نہ کہ مجھ سے کیا کہا جا رہا ہے. میں نے کہا تیری آنکھیں کتنی خوبصورت. اس نے کہا رک میں تیرے حسن تیری محبت کا بھی علاج کرتی ہوں. گئی، تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھی کنیز آئی اور آنے کے بعد اس نے کہا اے لڑکے، ابھی ایک لڑکی کا کہ حسن اور آنکھوں کی تو نہیں تعریف کی. کہا میں نے کی، میں خوش تھا کہ محبت کا پہلا تیر نشانے پہ جا کے لگا. تو کہا کہ اس نے تجھے تحفہ دیا. میں نے جیسے ہی تشت سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ 2 کٹی ہوئی آنکھیں تھی، اس سے خون بہ رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ چٹھی ہے. چٹھی دیکھا تو اس پہ لکھا تھا
اے لڑکے تو نے کہا میری آنکھیں خوبصورت ہیں، مطلب یہ کہ میری خوبصورت آنکھیں لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتی ہے، یہ میں نے آنکھیں کاٹ کے تجھے بھیج دی، مجھے بھول جانا، میں اندھی بن کے رہ تو سکتی ہوں لیکن پاپی بن کے نہیں رہ سکتی، یہ آنکھیں اٹھا جا، اب مجھے کبھی یاد نہ کرنا۔ حسن کہتے ہیں میں رونے لگا، یا اللہ میرے ایک فکرے نے، میرے دو فکروں نے کسی کو اندھا کر دیا، کسی کی زندگی ویران کر دی، اب اتنی خوبصورت لڑکی اندھی ہو گئی، اس کے ساتھ کون رشتہ کرے گا، کون نکاح کرے گا؟ ایسے میں یہ سوچتے ہوئے گھر آیا، روتا رہا، روتے روتے خیال آیا حسن یہ کیسی توبہ ہے کہ دل دکھاؤ بندوں کا، معافی مانگو اللہ سے، یہ کیسی توبہ ہے؟ توبہ تو یہ ہے کہ اللہ سے معافی بھی مانگ، جس کا دل دکھایا، جس کا نقصان کیا اس سے بھی معافی مانگ۔ میں اس کے گھر کی طرف گیا تو دیکھا جنازہ اٹھ رہا تھا، لوگ سوگوار تھے، لوگ غم میں ڈوبے تھے۔ میں نے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ تو کہا یہ کسی بزرگ کا نہیں، یہ قوم کی ایک باغیرت بیٹی کا جنازہ ہے۔ سنا کسی منچلے نے اس حسن کی تعریف کر دی، اس نے غیرت میں آ کر کے آنکھ کاٹ کر کے بھیج دیا اس کو، آنکھ کاٹ کر دے تو دیا جذبات میں، لیکن برداشت نہ کر سکی، دن بھر تڑپتی رہی، رات بھر تڑپتی رہی، حتیٰ کہ رات کے آخری پہر میں جان دے دی، دم توڑ دیا، اسی بیٹی کا جنازہ اٹھایا۔ حسن کہتے ہیں کہ حسن تیرے فکروں نے کسی کی آنکھ نہیں کسی کی جان لے لی۔ اس دن حسن نے عہد کیا مولا توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی لڑکی تو لڑکی، کسی لڑکے پر بھی میں جان بوجھ کر نظر بھر کے نظر نہ ڈالوں۔ اور جب توبہ کی تو پھر توبہ کے بعد مولا علی جیسا پیر استاد اور مربی نصیب ہوا، اور پھر اسی ہستی کو لوگوں نے سیدنا امام حسن بصری کے نام سے جانا۔ عثمان ابن حسن نے کہاں تک انصاف کیا میں نہیں جانتا، لیکن ان پر اعتماد کرتے میں نے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی۔ قوم کی بیٹیاں کل تک اتنی باغیرت تھی کہ کسی بیٹی کی استقامت کسی جوان کو ولایت کی منزل تک لے جانے کے لیے کافی ہو رہی تھی، اور آج کی بیٹیوں کو کیا ہو گیا؟ کوچنگ میں جا رہی بے پردہ، کالجوں میں جا رہی بے پردہ، ڈگریاں لینے کے لیے بے پردہ۔ میں نے کہا آگ لگے ایسی ڈگری کو، آگ لگے ایسی ترقی کو جو اسلامی غیرت اور حمیت کی قربانی دینے کے بعد ملے۔ ساری ڈگریاں بعد میں ہیں، رسول اللہ کی وفا کی ڈگری پہلے ہے، حیا پہلے ہے، غیرت پہلے ہے۔ بلکہ میں تو مسلمانوں سے کہتا ہوں اگر تمہاری بیٹیاں بے پردہ ہو کر تعلیم حاصل کرے تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ جتنا عرس میں تم قوالوں پہ لٹا دیتے ہو، اگر اتنی رقمیں بچا لو، جو اپنے بچوں کی شادیوں میں تم منگنی پر فضول خرچیاں کرتے ہو، 10 لاکھ کے کوئی حیدرآباد میں، کوئی دلی میں، کوئی بنگلور میں، کہاں 15 لاکھ کے صرف ہال کرتے ہیں۔ کاش کہ اگر یہ رقمیں بچ جائے، عرس کی فضول خرچی، شادیوں کی فضول خرچی، ساتھ ہی ساتھ ایک اور ایڈ کر لے مجھے معاف کرتے ہوئے، چونکہ میں علیمیہ کے دامن میں کھڑے ہو کر کے مبلغ اسلام کے لگائے ہوئے درخت کے نیچے گفتگو کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے حق بات کی تائید کی جائے گی، مجھے روکا اور ٹوکا نہیں جائے گا۔ اب میں کہتا ہوں عرس کی فضول خرچی بھی ختم ہو اور شادیاں کی فضول خرچی بھی ختم ہو، لیکن جلسوں کی فضول خرچیاں بھی ختم ہو اور اس کو تعلیمی اداروں پر لگایا جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو میں کہتا ہوں علیمیہ جیسے ایک نہیں، ہندوستان میں سینکڑوں اداروں کی بہاریں نظر آئیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اسلامی معاشرہ کانفرنس، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت معاشرہ۔ مجھے پتا ہے میرے جیسا آدمی عرس اور شادی پر تو بول جاتا ہے، جلسے پہ اس لیے نہیں بولتا کہ جلسے سے میرا تعلق ہے، لیکن یاد رکھنا اگر ہم نے جلسوں کی فضول خرچی پہلے ختم نہیں کی تو شادی اور عرس کی فضول خرچی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جلسے میں بولنے والا باعمل نہیں ہوگا۔ جب وہ خود کہے گا کہ مجھے جب تک 50,000 میرے اکاؤنٹ میں نہیں ڈالو گے میں نہیں آؤں گا، تو دین بیچنے والوں نے پھر انقلاب کون سا بپا کرنا؟ انقلاب تو مبلغ اسلام عبدالعلیم جیسے بے نفس لوگوں سے آتا ہے۔
مفہوم مخالف مراد نہ لیا کرے. لیکن اگر دین بیچ کر کے گھر بنانا پڑے تو پھر وہ چڑیے کو ہوگا. ہاں لیکن اگر قدرت عطا کر دے تو پھر بات دوسری ہے. ہاں مگر دیکھو عبدالعلیم صدیقی کا نتیجہ بتا رہا ہے مبلغ اسلام کا کہ زمین پہ خود کا گھر نہیں بنایا, پھر آخری میں خدا نے کیسا قیامت تک کے لیے ٹھکانہ عطا کر دیا کہ اگر آج مجھ سے کوئی پوچھے کہ المبلغ اسلام کہاں ہے تو میں کہوں گا کسی کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا, لیکن جو جنت البقیع میں سو رہے ان کے لیے تو کہہ سکتا ہوں کہ وہ جنت میں ابھی بھی سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ماں کے قدموں میں جنت ہے تو رسول کے قدموں کا آرام پورا بقی نبی کے قدموں میں رسول اللہ کے قدم. یہ صلہ وفاؤں کا ان کو ملتا ہے جو خلوص کے ساتھ. تو میری گزارش ہے کہ جلسوں کی فضول خرچی بھی بند کی جائے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اتنی دور سے مین القادری ہی کو بلایا جائے. مسجد کا امام بھی خطابت کر سکتا. آپ میں تو یہ کہتا ہوں گویوں کو بلاتے ہو 50-50 ہزار دیتے اور مسجد کے امام کی تنخواہ بڑھانے کے لیے تمہیں بخار آتا ہے اور پھر کہتے ہو یہ 2 کوڑی کا مولوی 2 کوڑی کا مولوی. جج آ جائے تو شادیوں میں اٹھ کے کھڑے رہتے ہو, وکیل آ جائے تو کھڑے رہتے ہو, اور امام کے لیے توجہ بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ 2 کوڑی کا مولوی ہے. کبھی پتا کیا مولوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مولوی کا مطلب ہوتا ہے لغت میں مولا والا. اس کو اللہ والا بھی کہتا ہے اور 2 کوڑی کا بھی کہتا ہے. جو اللہ والا ہوگا وہ 2 کوڑی کا کیسے ہوگا؟ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں غصے میں تو نہیں آتا, لیکن یہاں مجھے غصہ آتا ہے کہ تیری ماں تیرے باپ پہ حلال نہ ہوئی ہوتی اگر اس مولوی نے ایجاب و قبول کرانے کا احسان نہ کیا ہوتا. تیرا باپ قبر میں سکون سے سونے کے قابل نہ ہوا ہوتا اگر اسی مولوی نے نماز جنازہ نہ پڑھائی. کتنے افسوس کی بات ہے. 4-6 چنندہ شعر سننے کے لیے ہم 50-50 ہزار دیتے ہیں, لیکن مہینے بھر محنت کرنے والے فجر وہی, ظہر وہی, عصر وہی, مغرب وہی, مکتب وہی, اذان بچوں کے کان میں وہی, جنازہ وہی. جب یہ کہتے ہیں تو میرے کچھ دوستوں کو غصہ آتا ہے, لیکن میں کہتا ہوں یاد رکھنا جب تک حق نہیں بولو گے اس وقت تک حق تک پہنچ نہیں سکتے. تو شادی کی فضول خرچی بھی ختم ہو. اور جہاں تک عرس سے کچھ لوگ کہتے ہیں عرس کے مخالف ہے, واللہ کبھی نہیں. عرس ہم سنی وہی کا مقدر ہے, لیکن جتنا غوث پاک نے کیا, غریب نواز نے کیا, محبوب رائی نے کیا, مخدوم اشرف ہمارے مخدوم سمدانی نے کیا, جو باتیں ہمارے بزرگوں نے روا رکھی بس وہ ہے. بعد میں جو تم ایڈ کر رہے ہو سوائے مذاق بننے کے کچھ اور نہیں. اس لیے کہ اللہ والوں کی محبت جتنا وہ لوگ جانتے تھے اتنا ہم نہیں جانتے. اس لیے میری گزارش ہے کہ جلسوں کی بھی میں تو دیکھتا ہوں کہ ابھی یہاں تو دیکھ رہا ہوں بہت اچھی بات ہے, پتہ شاید ایسا ہی ہو جیسا دیکھ رہا ہوں, ورنہ ایک جلسے میں ایسا ہوتا ہے کمیٹی کے اگر 100 لوگ ہیں تو 100 کے 100 لوگ خطیب کو ہار پہنائیں. اگر ایک ہار 50 روپے کا بھی ہوا تو 100 لوگوں نے جو ہار ایک خطیب کو پہنائے کتنے ہو گئے؟ اور محلے کے اندر ابھی بھی کوئی بیوہ ایسی ہے کہ جس کو اوڑھنے کے لیے پھٹے دوپٹے کے سوا کچھ نہیں ہے نا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یتیم اور بیوہ آہ بھرتے ہیں تو اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے. میرے عزیز میرے بھائیوں, ہمیں تعلیم کے نام پر آگے بڑھنے کی بہت ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں ہم اپنے کالجوں میں تمہاری بیٹیاں نہیں پڑھائیں گے. آپ یہ کہیے ہم اتنے کیپیبل ہو چکے ہیں الحمدللہ کہ ہم اپنی بیٹیوں کو دوسروں کے یہاں بھیجیں گے انشاءاللہ, لیکن ہمیں اس پر پلان کرنا ہوگا. اور لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس مال نہیں ہے, میں کہتا ہوں واللہ ہرگز نہیں. سنی قوم کے پاس تو اللہ نے دیا بھی ہے, اور ایک بات یہ کہتا ہوں سنی قوم جتنا قربانی دینے کا جذبہ رکھتی ہے اتنا کسی قوم کے اندر جذبہ نہیں ہے. بس بات اتنی ہے اب لینے والوں کی دیانت داری پر ہے کہ لینے والے دیانت داری کے ساتھ خرچ کہاں کریں. بس بات اتنی ہے. مسلمانوں آؤ کچھ سوچیں, کچھ غور کریں, کچھ فکر کریں, کچھ خیال کریں.
یاد رکھنا مرنے کے بعد ہمیں اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اللہ کے یہاں کچھ نہیں دیکھا جاتا، مجرم کوئی بھی ہو۔ میں ایک پھر کہہ رہا ہوں، علیم یہاں کے لگے ہوئے اس درخت کے سائے میں کہہ رہا ہوں، اگر نبی کا بیٹا بھی مجرم ہوتا ہے، اللہ اس کو جرائم کی سزا یہ دیتا ہے کہ صرف ہفتے کے دن نبی کے بیٹوں نے، میں تشریح کے ساتھ بات کروں، سنیچر کے دن نبی کے بیٹوں نے مچھلی کا شکار کیا اللہ کے منع کرنے کے بعد بھی، اللہ نے ان کے منہ سور اور بندر کی طرح کر کے بتا دیا کہ اگر نبی کا بیٹا بھی مجرم ہوگا تو ہم سزا دیں گے۔ لوگوں کے تو نبی کے بیٹے ہونے میں آپ شک کر سکتے ہیں، لیکن جن کے چہرے خدا نے سور اور بندر کی طرح کیے، ان کا نسب نامہ قرآن بیان کرتا ہے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اے یعقوب کے بیٹو۔ یعقوب تو نبی تھے نا علیہ السلام۔ یا بنی اسرائیل کہہ کر ان کے چہرے مسک کرنے کی بات کہی گئی، اور ہمیں عبرت کے طور پر یہ تعزیانہ دیا گیا، اگر بنی اسرائیل آل پیغمبر مجرم ہو جائیں تو ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کیے جا سکتے، ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ بالکل سچی سچی بات ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں میں غوث پاک سے وابستہ، ان کا مرید اور غریب نواز سے وابستہ ان کا مرید ہوں، میرے عزیز، پیری مریدی اس وقت کام آئے گی جب آپ مرشد کے نقش قدم پہ چلو گے۔ آپ نے کوئی اور راستہ ایجاد کر لیا تو آپ یاد رکھنا، ان لوگوں کو نبی کی اولاد ہونا کام نہ آیا، حالانکہ خاتم النبیین کے لیے مسئلہ الگ ہے، وہاں پھر اعلان الا نسبی و سببی، اس کو کوئی یہاں چسپا نہ کرے۔ لیکن اولاد بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو آل یعقوب کو سور اور بندر کی طرح کیا کہ نہیں کیا؟ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی، یہاں تو ایک بات اور نکھر کر آتی، تفسیر اٹھا کر دیکھیں، بنی اسرائیل میں 3 گروپ ہو گئے تھے، 3 گروپ ہو گئے تھے۔ نمبر ایک گروپ وہ تھا، کون سا گروپ تھا وہ؟ ایک گروپ تھا شکار کرنے والا مجرم، دوسرا گروپ تھا شکار نہ کرنے والا، تیسرا گروپ بیچ کا تھا، وہ شکار نہیں کرتا تھا۔ لیکن یہ جو پہلا گروپ تھا، آپ اس کو آج کے دور کے حساب سے اپنے ذوق پر یہ کہہ سکتے، یہ کٹر لوگ تھے۔ کون لوگ تھے؟ کٹر لوگ تھے۔ کہا تم شکار کرتے ہو، جاؤ، تم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، سلام کلام سب کا۔ وہ مجرم تھے، یہ کٹر تھے۔ بیچ والا صلح کلی تھا، کہا ہم شکار نہیں کریں گے لیکن تم سے سلام کلام اور میل جول بھی بند نہیں کریں۔ تو اس کٹر گروپ نے کہا تم بھی جاؤ، ہم تمہارا بھی کاٹ کرتے ہیں، ٹھیک۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی، جب دونوں کو الگ کر دیا تو جو مجرم گروہ تھا وہ تو سور اور بندر کی طرح ہوا، لیکن جو صلح کلی تھا وہ بھی سور اور بندر کی طرح ہوا۔ حالانکہ وہ مجرم نہیں تھا بظاہر، کیونکہ وہ شکار نہیں کرتا تھا، مگر جو شکار کرتے تھے ان کو منع بھی نہیں کرتا تھا، اور اس کی اس گندگی سے وہ نفرت بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو، توجہ، گناہ نہ کرو اور گنہگار کی ہاں میں ہاں ملاؤ، اس کا گناہ کو برا نہ جانو، تو تم بھی گناہ کرنے والے کی طرح۔ لیکن اب یہ نہیں، یہ صلح کلی نہیں جس کو آپ نے بہت عام گالی بنا رکھا ہے۔ صلح کلی کا مطلب وہ کہ جو سب کو صحیح سمجھے۔ ہاں، سب سے بدترین فرقہ دنیا کا صلح کلی ہے، کیونکہ شیعہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے، سب کو ناحق سمجھتا ہے، غیر مقلد اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے، سب کو ناحق سمجھتا ہے، دیوبندی اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے، سب کو ناحق سمجھتا ہے، سنی بھی الحمدللہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے، سب کو ناحق سمجھتا ہے۔ لیکن صلح کلی ایسی بیماری ہے جو سب کو حق پہ سمجھتا ہے۔ تو اب جب تک آپ کو یہ تحقیق سے پتہ نہ ہو جائے کہ یہ بندہ سب کو صحیح سمجھتا ہے، اس وقت تک آپ اس کو صلح کلی نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ اس کو صلح کلی کہو گے تو سمجھنا پھر انجام کیا ہوگا۔ میں تو صوفیہ کا غلام ہوں، میں کوئی دارالفتہ لے کر کے نہیں بیٹھا ہوں۔ اگر آپ کو بات کرنا ہے تو یہ بڑے بڑے مفتیان کرام بیٹھے ہیں کہ جب کفر کی بدترین قسم کا نام صلح کلی ہے، امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں یہی لکھا ندوہ کے موقع پر کہ بدترین بیماری ہے یہ، تو پھر پوچھیں نا کہ جب اتنی بدترین گالی آپ کسی سنی کو دیتے ہیں تو پھر آپ کس خانے میں رکھے جاتے ہیں؟ اس کا خیال کریں۔ آپ پوچھیں ان فقہا سے، مفتیان کرام سے، اگر وہ لوگ جو اپنے جلسوں میں شعر پڑھتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے،
ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. اگر آپ ان کو بھی صلح کلی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کتنا بڑا جگر کر رہے ہیں اور اب اپنی آخرت کا کیسا جنازہ نکال رہے ہیں. یاد رکھیں آپ بات کریں تو سنبھل کر کے کریں، اس لیے کہ آپ کے منہ میں زبان ہے لیکن ایک دن قدرت کی عدالت ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا میں بات ختم کروں اس لیے کہ بات کرنے کو دل چاہتا ہے، کیونکہ سبق سننے والے لوگ اگر اتنے باذوق ہوں تو پھر سبق سنانے کا انداز بھی کچھ نرالا ہونا چاہیے. لیکن مجھے 12 بجے ممبر چھوڑ دینا ہے، تو اول چیز نکاح سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہو. ایک ہوگی نکاح کرتے وقت بھی اللہ سے. اب نکاح کرتے وقت اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ اب اس کو بھی تھوڑا سا سن. مطلب رشتہ طے کرو. رشتہ طے کرنے سے لے کے نکاح کی تقریبات تک بدعات نہ ہو، خرافات نہ ہو، سنتوں پر عمل ہو. اور اللہ نے جہاں جہاں خرچ کرنے سے منع کیا اس سے رکو، اور جہاں حکم ہے وہاں خرچ کرو، یا جہاں اجازت ہے خرچ کرو. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں سب کے یہاں جا کے ولیمہ کھائیں گے اور خود کے بیٹے کا ولیمہ نہیں کریں گے، بولیں گے کہ سادگی سے نکاح کرنا سنت ہے. حالانکہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش 11 ولیمہ فرمائے خود کے. کوئی ولیمہ پنیر پر بھی فرمایا، کوئی ولیمہ ستو پہ بھی فرمایا، کوئی ولیمہ کھجور پر بھی فرمایا. لیکن جب حضرت زینب کے ساتھ نکاح ہوا آسمانوں پر، جب ولیمہ فرمایا تو پھر بکری ذبح کر کے بکری کا سالن اور روٹی بنائی اور پھر پورے مدینے کے صحابہ کو بلا کر کے کھلایا. اب گویا کہ بتایا تیرے حالات جیسے ہو اس کے مطابق ولیمہ کر. اگر تو بہت پاورفل اور کیپیبل نہیں ہے تو ستو کھلا کے بھی کر سکتا ہے، پنیر کھلا کے بھی کر سکتا ہے، کھجور کھلا کے بھی کر سکتا ہے. لیکن اللہ نے اگر تجھے دولت دی ہے تو پھر سید الطعام بکری کا گوشت کا سالن بھی بنا، اور پھر جتنوں کو بلا سکتا ہے اتنوں کو بلا کر دے. یہ بھی ہونا چاہیے. ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بس دراصل معذرت کے ساتھ یہ ہے کہ بدعقیدوں نے بہت دین کی شکل بگاڑ. وہ تو کہتے ہی ہے بیچارے کہ رسول اللہ بہت غریب تھے بیچارے، وہ اسی لیے پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے. ان بیچاروں کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ جو بیچارہ ان کو کہتے ہیں جو سارے بیچاروں کا چارہ ہے. اور خدا کی عزت کی قسم رسول اللہ سے بڑھ کر اللہ کی کائنات میں، خدا کی مخلوق میں حضور سے بڑھ کر نہ کوئی مالدار ہوا ہے، نہ کوئی ہوگا، نہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ میرے امام کہتے ہیں آسمان خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. کون دیتا ہے؟ تیرے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا رب. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں؟ حضور سے بڑھ کر کوئی مالدار نہیں. اٹھا کر صحیح سیرت پڑھ لے. ظاہری زندگی میں بھی جتنی زمینیں رسول اللہ کے پاس تھی کسی کے پاس نہیں. ایک ایک سائل کو جنگل بھر بھر کے بکریاں دے رہے ہیں. سائل آ کر کے کہتا ہے لوگوں مسلمان ہو جاؤ، محمد مالا مال کر دیا کرتا. آپ بتائیں جنگل بھر ایک بکری دینا. آج کے مالدار جن کی فیکٹریاں چلتی ہے وہ جلدی کسی سائل کو بکری اٹھا کر کے نہیں دیتے. حضور جنگل بھر بھر کر دیتے. تو حضور علیہ السلام نے کبھی پیون والا لباس بھی پہنا. پھر سیرت اٹھا کے دیکھیں کبھی کبھی 27 اونٹ دے کر ایک جبہ بھی خریدا. حضور کے یمنی جبے بھی تھے. یعنی یمنی جبے کا مطلب یہ کہ بدیسی ملک کے جبے بھی حضور پہن رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ، مگر پھر پیون والا کیوں پہنا؟ پیون والا اس لیے پہنا کہ مجھ جیسے غریبوں کے لیے سنت ہو جائے. اور یمنی جبے اس لیے پہنا کہ علامہ شفیق الرحمان جیسوں کے لیے بھی سنت ہے. بھائی میری غربت پر سنت کا پردہ ڈال دیا. امین القادری پھٹا ہوا پہن کے آئے تو کوئی غربت کا مذاق نہ اڑائے، بلکہ کہتے تھے وہ کتنا پیارا بندہ ہے، محبوب کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. اور علامہ شفیق الرحمان قیمتی پہن کے آئے تو کوئی مغرور نہ کہے کہ کتنا پیارا بندہ ہے، یہ بھی سنت پہ عمل کر رہا ہے. کیونکہ نبی جیسے غریبوں کے نبی ہے ویسے وہ مالداروں کے بھی. حضور نے دونوں کے لیے سنت بنا. ستو پہ ولیمہ اس لیے کیا کہ غریبوں کے
پھوڑنا. لوگ کہتے ہیں پٹاخے اس لیے پھوڑتے کہ نکاح کا اعلان کر رہے ہیں. یہ اعلان بچا تھا. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ شاید تم بتا رہے ہو جیسے جہاں سے لائے ہو وہی خرچہ کر دو. کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ لوگوں کے دلوں کو آگ لگا لگا کر کے کمایا ہے تو اب یہاں بھی آگ لگ رہی ہے. ایسا مت کرو, اپنے مال کو آگ نہ لگاؤ. پٹاخے کا ہمارے یہاں کیا تصور ہے؟ ایسا نہیں ہونا. بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ دل جلتا ہے. لوگ تب تو میلاد النبی میں بھی پٹاخے پھوڑ رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. رحمت للعالمین کی آمد کے وقت یہ خرافات. علماء اہل سنت نے کبھی خرافات کی نہ تائید کی ہے نہ کر سکتے. جتنا شریعت اجازت دیتی ہے کہیں بھی اتنا ہی کرو, اس سے زیادہ مت کرو. جتنا بزرگوں نے اجازت دی اتنا ہی کرو, اس سے زیادہ مت کرو. پھر بیٹی کا رشتہ بھی کرو تو میں بیٹے کا رشتہ بھی کر دوں. اللہ سے ڈرتے ہوئے ایک بات کہتا ہوں, آج ہر آدمی رٹ لگاتا ہے بیٹیا کو رشتہ نہیں آتا, بیٹے کو نہیں آتا. کیوں پڑے ہوئے ہو کہ برادری میں آئے تو دیں گے؟ کیوں پڑے؟ مسلمان ہیں, کوئی آر والا معاملہ نہیں ہے, دے دو. صرف اتنا دیکھو کہ مومن ہے کہ نہیں, ایمان والا ہے کہ نہیں. ہر آدمی اپنی برادری لے کے بیٹھا ہے, جبکہ میرے آقا نے فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب. تم سب آدم کی اولاد اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. اگر برادری میں ملتا ہے تو کرو, نہیں برادری میں ملتا ہے تو پھر جہاں ملتا ہے وہاں کر دو. آر کی بات اگر نہیں ہے تو اچھے سے کر دو. برادری کے چکر میں کہاں پر جاری بات پتہ ہے, لے کے بیٹھتے ہیں. جب پھر کسی سنی کے یہاں کا رشتہ نہیں آتا تو پھر بدعقیدوں میں بیٹیاں دیتے, بدعقیدوں میں بیٹا. اور پھر کیا بڑے کرم و فرض کہتے ہیں مولانا سید صاحب نکاح تو آپ کو پڑھانا ہے. کیوں؟ اگر میں تو وہاں سے لا رہا ہوں بیٹی تو آپ کو چلنا پڑے گا. ارے بھائی وہاں سے کیوں لا رہے گا, اپنے سنی بنا لیں گے نا. تو کتنا کلمہ یاد کر چکا جو اس کو سنی بنائے گا؟ تجھے تو کلمے کا ترجمہ آج تک یاد نہیں ہوا, تو بڈھا ہو رہا ہے. میں ہنسنے کی بات نہیں, افسوس کی بات ہے. کہ سنی بنا لے, کون سا سنی بنائے گا؟ تجھے کتنے اہل سنت کے عقیدے میرے بھائی یاد ہے؟ چل ٹھیک ہے, اگر تو لا کر سنی بنا بھی لے تو کیا تیرا پوتا جو پیدا ہوگا تو اس کے بعد عقیدہ باپ کو نانا نہ کہے گا؟ جب وہ بیمار پڑے گا تو کیا تیری سنی بہو سنی بننے کے بعد اس بدعقیدہ گستاخ رسول کی عیادت کے لیے نہ جائے گی؟ تیرا بیٹا داماد بننے کے بعد اس کے جنازے میں شریک نہ ہوگا؟ نہیں. ایک بات یاد رکھنا, مسلک پہلے نمبر پر ہے, برادریاں بعد میں ہیں. کوئی دولت مت دیکھو, کوئی مال مت دیکھو. بدعقیدوں کے یہاں نہ بیٹیاں دو نہ بیٹیاں لو. حضور تاج الشریعہ نے کیا فرمایا؟ بہت خوبصورت بات فرمائی. فرمایا نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. یہ اپنا مسلک ہے, مسلک کا خیال کرو, ورنہ عاشق رسول بھی بنو گے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بھی پڑھو گے, بدعقیدوں میں برادری کی بنیاد پر رشتہ داریاں بھی کرو گے. تو نکاح کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرو, اور جب نکاح کر لو بات سمیٹ لو. نکاح کے بعد بھی اللہ سے ڈرو. اب نکاح کے بعد اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ بیوی کے حقوق ادا کرو. جو تم کھاؤ وہ اس کو کھلاؤ. جیسی قیمت کا لباس تم پہنو ویسی قیمت کا لباس اس کو پہنو. رات پر گیم مت کھیلو, موبائل لے کے مت بیٹھو, انٹرنیٹ پہ مت بیٹھو, فیس بک پہ مت بیٹھو. اس کا حق ہے, اس کے ٹائم کے وقت اس کو ٹائم دو. بلکہ ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں, اگر بیوی کی حق تلفی نفل نماز پڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے تو اللہ کے رسول نے ایسی نفل نماز پڑھنے پہ پابندی لگا دی. ایک صحابیہ کا نکاح ہوا, اللہ کے رسول نے چند دن کے بعد ان سے پوچھا کیسی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے شوہر بہت نیک ہے. توجہ کریں, کیسی بیٹی ہے وہ کہ شکر کے پردے میں کس شان سے شکایت کر رہی ہے. فرماتی عرض کرتی حضور میرے شوہر بہت نیک ہے, پوری رات مصلے پہ گزار دیتے, میرے اور آپ کی طرح کوئی ظاہر دین ہوتا تو کہتا ماشاءاللہ اللہ تجھے مبارک کرے, لیکن جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے شکر کے پردے میں شکایت کیسے چھپ سکتی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا بلا اس کو. جب وہ آئے فرمایا کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے آگے ڈر کی بات,
کیا تو مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ اس کی حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا میں کھاتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں۔ فرمایا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے نہیں ڈرتے، رات رات پر تم مصلی پر کھڑے رہتے ہو، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ اور حضور نے ان کو رات پر مصلی پہ کھڑے رہنے سے روک دیا، کیونکہ بیوی کی حق تلفی ہو رہی تھی۔ اب میں اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھتا ہوں، اگر رات بھر نفل پڑھنے سے بیوی کی حق تلفی ہوتی ہے تو حضور رات بھر کی نفل نماز سے روک دیتے ہیں۔ جو نوجوان پوری رات موبائل لے کے بیٹھے ہیں، پوری رات بیوی سے گفتگو بھی نہیں ہوتی، بات بھی نہیں ہوتی، وہ سسکتی اور تڑپتی رہتی ہے اور کروٹیں بدلتی رہتی ہے۔ جب نفل نماز سے روکا گیا پوری رات سے کہ بیوی کی حق تلفی نہ ہو، تو موبائل کے استعمال کی اجازت تمہیں کس نے دی؟ رات بھر واٹس ایپ چلانے کی، 4:30 بجے دیکھو تو آن لائن، 3:30 بجے دیکھو تو آن لائن، 3 بجے دیکھو تو ہر وقت تم آن لائن۔ ہنسنے کی بات نہیں میرے بھائی، اپنی اعمال کا احتساب کرو۔ یہ محفل لطیفہ گوئی کے لیے نہیں ہے، یہ محفل جو ہے وہ دل بہلانے کے لیے نہیں ہے، یہ محفل منورنجن کے لیے نہیں ہے، یہ محفل تو احتساب کے لیے ہے۔ سوچو تو صحیح، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تمہاری بیویوں کا تم پہ حق ہے، ان کو وقت دو، ان کو ٹائم دو، لیکن یاد رکھنا، یہ تو میں نے حدیث پڑھی مفہوم کے طور پہ۔ آج کل یہ بھی شکایتیں سننے میں آ رہی ہے کہ شادی شدہ عورتیں بھی جب وہ ناجائز تعلقات کا شکار ہو رہی ہے۔ اس میں قصوروار میں مردوں کو مانتا ہوں، کیونکہ جو شوہر اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دیتے، جو بیوی کو وقت نہیں دیتے، پھر ایک وقت آتا ہے شریف ہوتی ہے تو صبر کر جاتی ہے، چنچل ہوتی ہے، باکپن ہوتا ہے، اور پھر بے باکی ہوتی ہے تو قدم کہیں نہ کہیں اٹھنے لگتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے اپنی خواتین کو ٹائم دو۔ ہم تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام تو سفر بھی ازواج مطہرات کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ حضور کا کوئی سفر ازواج مطہرات کے بغیر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ سفر حج میں سب کو ساتھ لے گئے، جنگ کے سفر میں بھی باضابطہ قرعہ ڈالا جاتا تھا، ساتھ میں کون سی ام المومنین جائے گی؟ کتنی حیرت کی بات ہے، حضور سفر جنگ میں بھی، جہاد کے سفر میں بھی ازواج کے بغیر نہیں جا رہے ہیں۔ اور ہمارا حال یہ، ایک ہی بستر پہ وہ لیٹ کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے۔ سوچو کیسی آگ لگے گی، کیسا طوفان ہوگا، کس طریقے سے جو ہے وہ معاملات ہوں گے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ اس لیے شادی کے بعد بھی اللہ سے ڈرو، بھرپور وقت دو اپنی عورتوں کو، لیکن وقت کس طریقے سے دو؟ جیسے حضور نے دیا۔ سیریل دیکھ کر کے ٹائم مت دو۔ کچھ لوگ تو فخر سے کہتے ہیں مولانا گھر میں تو میری اتنی دھاپ ہے، جیسے میرے جوتے کی آواز آتی ہے میرے بچے دبک جاتے ہیں، میری بیوی تو منہ اٹھا کر کے دیکھ نہیں سکتی۔ میں نے کہا تو شوہر نہیں، تو ظالم ہے، ظالم ہے، تو بہت بڑا ظالم ہے، ہلاکو چنگیز خان تیرے پیچھے ہے اور تو ان کے آگے ہے۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ شوہر نہیں جس کو دیکھ کر کے بیوی دبک جائے، جس کو دیکھ کر کے بچے دبک جائے، تو جا کر کے ڈانٹ رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اس لیے خوف اور دہشت کا ماحول ہے۔ ایسے گھر میں پھر عورتیں تمنا کرتی ہے کہ کوئی کام آئے بیچارہ جلدی گھر کے باہر جائے، بچے تمنا کرتے کوئی کام ہے ابو جلدی سے باہر جائے، لیکن یہ اسلامی شوہر نہیں ہوتا۔ اسلامی شوہر وہ ہوتا ہے کہ وقت ہو تو بیوی انتظار کرے، میرے گلستان کا گل کس طرح میری خوشیاں لے کر کے میرے آنگن میں جلوگر ہوگا، کب وہ آئے گا کہ دل مسکرائے گا، زبان پہ اللہ اکبر محبتوں کے جملے آئیں گے اور کھلکھلا کر کے دیوار شکن کے کہنے لگیں گے۔ یہ طبیعت ہوتی ہے، بچے تمنا کریں ابو کب آئیں گے تو اچھل اچھل کر باپ کے سینے پر چھلانگ لگائیں گے۔ یہ گھر کا ماحول ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر کا ماحول یہ تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ام المومنین سیدہ عائشہ سے کہتے تھے عائشہ ذرا زمانے جاہلیت کا وہ فلاں شاعر تھا نا، اس نے وہ شعر کا تھا، ذرا وہ سناؤ پڑھ کر کے۔ اما عائشہ پڑھ کر کے سناتی تھی۔ کبھی سفر میں یہ ہوتا تھا، فرماتے تھے چلو آج ہم دوڑ لگائیں گے، اور امہات المومنین کے ساتھ حضور حالت سفر میں کبھی دوڑ لگاتے تھے، کبھی وہ آگے نکل جاتی تھی، کبھی حضور آگے نکل جاتے تھے۔ جس کے آگے جبریل نہ نکل سکے، میرے امام کہتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہیں حسرت کے ولولے تھے، جہاں جبریل کے پر تھکتے ہیں وہ رسول ازواج پاک کے دل کو خوش کرنے کے لیے پیچھے ہو کے ان کو آگے کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں
پہلے ہم آگے نکلے تھے، آج تم آگے نکل کر کے برابری ہو گئی۔ سوچو تو صحیح ان کی مسکراہٹوں کا، ان کی طبیعتوں کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ آقا علیہ السلام ازواج پاک کو القابات سے پکارتے تھے، ام المومنین اما عائشہ و کبھی حمیرہ، بلکہ حضور کبھی ان سے نہیں لڑتے تھے، کبھی ڈانٹتے نہیں تھے۔ ازواج پاک کہتی ہے حضور نے کسی بیوی کو ڈانٹا ہی نہیں، بلکہ ہم لوگوں کا حال ہی ہوتا تھا، خود ہی لڑتی تھی، خود ہی ناراض ہو کے بیٹھ جاتی تھی۔ لیکن حضور کی شان تھی کہ حضور ہمیں منانے کے لیے آیا کرتے۔ پتا چلا مردوں کا کام روٹنا نہیں ہے، روٹنا عورتوں کا کام ہے، اور منانا مردوں کا کام ہے۔ منانا مردوں کی شان ہے۔ اور فرماتی ہے آقا مجھ سے کہتے ہیں عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کیسے پتا چلتا ہے؟ تو آقا نے فرمایا جب تو کہتی ہے نا رب محمد نے ایسا کیا، رب محمد نے یہ کیا، رب محمد نے وہ کیا، سمجھتا ہوں کہ تو بہت خوش ہے۔ لیکن جب تو کہتی ہے نا رب ابراہیم نے یہ کیا، رب ابراہیم نے وہ کیا، رب ابراہیم نے فرمایا، جب تو محمد کی بجائے ابراہیم ابراہیم کہنے لگتے تو سمجھ جاتا ہوں کہ تو ناراض ہو گئی ہے۔ پھر حضور مناتے، ام المومنین کہتی جب منانے آتے تھے پھر ہم ناز کرتے تھے۔ آخرکار حضور میری کان کی لو پکڑ کر کے انگلیوں سے دبا کے کہتے تھے او ننی منی عائشہ، تو میں خوش ہو جایا کرتی تھی۔ یہ گھر کا ماحول تھا۔ آج گھر کے اندر طوفان بپا کر رکھے، یعنی سیریل دیکھ کے زندگی گزار رہے ہو۔ ایک آخری بات عرض کروں، حضور کے گھر کا ماحول کتنا خوبصورت تھا، تصور نہیں کر سکتے آپ، تصور نہیں۔ آج کل تو یہ حال ہے دقیانوسیت کا، جب تک گھر کے مرد نہیں کھا لیں گے اس وقت تک عورتیں نہیں کھائیں گی۔ اگر عورتیں کھا لے تو بے ادب ہے نا، یہی ہے، ایسا ہی ہے۔ ہاں مرد کا جوتا عورت کھا سکتی ہے اور بیوی کا جوتا مرد کبھی نہیں کھا سکتا، ورنہ اس پہ پتہ نہیں وہ بوڑھی عورتیں پر کتنے فتوے داگے گی، خدا کی قسم پتہ نہیں اس کا حال ہی الگ ہے۔ مگر آپ کو بتاؤں ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب کبھی کٹورے میں دودھ ہوتا اور دودھ آتا تو حضور پہلے مجھے پیش کرتی، میں پیتی، پھر میرے لبوں کی نشانی دیکھ کر کے میں نے کہاں سے پیا ہے، پھر حضور اسی کو دیکھ کر وہیں پہ ہونٹ رکھ کے وہیں سے نوش فرماتے ہیں۔ جب میں حضور کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتی تو میری انگلیوں کا نشان دیکھ دیکھ کر حضور وہیں سے کھانا اٹھاتے۔ پھر کبھی کوئی گوشت کی بوٹی ہوتی جو کم گلی ہوئی ہوتی، حضور کہتے پہلے تم کھاؤ، اور پھر میں وہاں سے نوچ کر کے کھاتی، اور پھر میں حضور کو بچا کر دیتی، پھر حضور وہاں سے نوچ کر کے کھاتی۔ یہ محبتوں کا عالم۔ میں سوچتا ہوں شاید جتنے بیٹھے ہوں گے کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اگر آپ میں سے کوئی کرتا ہے تو میں اس کو سلام کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی تو اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی وسیع الدین صاحب کے بیٹے کی شادی ہے، اللہ اس میں خوب برکت دے۔ سیدہ فاطمہ اور مولا علی میں جو محبت تھی اللہ ہونے والے دولہا دلہن میں ایسی محبت پیدا فرمائی۔ اماں خدیجہ اور رسول اللہ میں جو محبت تھی اس محبت کا صدقہ اللہ ہونے والے دولہا دلہن میں اور سب کی ازدواجی زندگی میں عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ابھی پروگرام چلتا رہے گا، آپ اٹھیں نہیں، ایسی محفلیں بہت محنت سے سجتی ہے، آپ بدنظمی پیدا نہ کریں۔ امید ہے کہ آپ بیٹھے رہیں گے، آگے کا پروگرام سمجھ۔ ماشاء اللہ، صلاۃ السلام پڑھیں۔